शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी जुल्फ़कार शेयर कर रहे हैं। जुल्फ़कार कहते हैं, आज आपके साथ मैं अपने नाना जी की बताई हुई एक और बहुत ही ज़्यादा भयानक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। नाना जी ने हमें बताया कि एक दफ़ा की बात है जब वो शाह साहब के पास से होते थे और उनसे अमलियात वगैरह सीखा करते थे। तो नाना जी कहते हैं, एक दफ़ा हम लोग शाह साहब के हुजरे में बैठे थे कि कुछ लोग आए। उनके साथ एक छोटी सी बच्ची थी। बच्ची की उम्र 8-9 साल होगी। उस बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो उस बच्ची को लेकर आए। जैसे ही आकर अभी बैठे, इससे पहले कि वो लोग कुछ बताते, बच्ची ने कह के मार कर हंसना शुरू कर दिया। बच्ची की आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई मर्द बहुत भारी आवाज़ में हंसता है। वो अजीबोगरीब शक्लें बनाती थी, टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर हंसती ही जा रही थी। शाह साहब ने जब उसकी हालत देखी, शाह साहब ने फ़ौरन से कुछ पढ़ाई की। पढ़ाई करके शाह साहब ने उसके माथे के दरमियान अपना अंगूठा रखा। जैसे ही शाह साहब ने उसके माथे के दरमियान अपना अंगूठा रख कर पढ़ाई करके उसके ऊपर फूंक मारी, बच्ची को ज़ोर सा झटका लगा और वो बेहोश हो गई। जैसे वो बेहोश हुई तो उसके घर वालों ने बताना शुरू किया कि आज से 7 दिन पहले हम लोगों की बच्ची जो थी वो अपने मामू के घर दूसरे गांव में गई हुई थी। उनके मामू के गांव के करीब ही कहीं कोई मेला लगा हुआ था। उस मेले में जब बच्ची गई है तो वहाँ से जब बच्ची शाम को वापस आई तो उसने कमरे में किसी मखलूक को देखा। वो उसको देखकर चीखी और वहीं पर गिरी और बेहोश हो गई। जैसे ही बच्ची को होश आया तो उसके ऊपर दौरे की कैफियत थी। वो भारी आवाज़ें निकाल रही थी जैसे कोई मर्द बोलता है। और ये 8-9 साल की बच्ची में इतनी ताकत आ गई कि इसको 5 से 6 लोग भी मिलकर संभाल नहीं पा रहे थे। वो उठा उठाकर भारी भरकम चीज़ें फेंक रही थी। जैसे ही उसके ऊपर उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो वो फिर से बेहोश हो गई। जब हम लोगों को पता चला तो हम लोग फ़ौरन से इसको अपने घर ले आए। आज 6-7 दिन हो गए हैं, इसकी यही हालत है। हम पहले भी 2-3 आमिल हजरात के पास ले जा चुके हैं, मौलवी हजरात के पास भी ले जा चुके हैं, लेकिन सब यही कह रहे हैं कि हमारे पास इसका इलाज नहीं है। हम आपके पास बहुत उम्मीद से आए हैं, हमारी बच्ची को बचा लीजिए। शाह साहब ने ये कहा कि आपकी बच्ची के ऊपर बहुत सख्त जिन्नात का कब्ज़ा है और वो कोई एक नहीं, काफ़ी ज़्यादा जिन्नात हैं। जिस जगह पर आपकी बच्ची मेला देखने गई थी वहाँ पर इंसानों से ज़्यादा जिन्नात थे। दरअसल वो मेला ही जिन्नात का था। आप मुझे तस्दीक करके ये बताएं कि वो मेला किस जगह पर था और ये भी बताएं कि क्या वो मेला अभी भी वहाँ पर है या नहीं है। जैसे ही शाह साहब ने उनको ये बात कही तो उनमें से एक आदमी उठकर गया और वहाँ से मालूमात लेकर आया। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो वापस आया। उस 1 घंटे तक वो बच्ची वहीं पर बेहोश थी। शाह साहब ने ये कहा था कि जब तक मुझे पता नहीं चलेगा तब तक मैं इसका इलाज शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि शाह साहब को ये तो पता चल गया था कि इस बच्ची के ऊपर जिन्नात का बसेरा है, लेकिन वो तस्दीक करना चाहते थे कि क्या वो जिन्नात अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं कि नहीं। तो जब वो आदमी 1 घंटे के बाद आया तो उसका ये कहना था कि मेला अभी भी वहाँ पर है और वो पुराने कब्रिस्तान के बिल्कुल पास ही, बिल्कुल वीराने में एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर वो मेला लगाया गया है। और ये मेला पहली दफ़ा उस गांव में लगाया गया था। उस गांव के बहुत से बच्चे बीमार भी हैं और बहुत से बच्चे गायब भी हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा भयानक सूरत हाल थी वहाँ पर। तो शाह साहब ने ये कहा कि ठीक है। शाह साहब ने एक तावीज़ लेकर बच्ची के गले में डाल दिया और ये कहा कि इस तावीज़ की हिफाजत करना। जैसे ही वो तावीज़ उस बच्ची के गले में डाला, 10-15 मिनट के बाद वो बच्ची होश में आई और उठकर बैठ गई। वो बिल्कुल नॉर्मल थी, बहुत डरी हुई थी, इधर उधर देख रही थी और अपने घर वालों से पूछ रही थी कि मैं कहाँ पर हूँ। तो उसके घर वाले जो उसके साथ आए थे उन्होंने ये कहा कि तुम अभी ठीक हो जाओगी। शाह साहब ने पूछा कि मुझे सारी बात बताओ, तुम कहाँ पर मेले पर गई थी, तुमने क्या देखा। तो बच्ची ने ये कहा कि मैं अपने मामू के घर गई थी, वहाँ पर मैं सभी गाँव के बच्चों और लड़कियों के साथ मेला देखने गई थी। वो मेला बहुत दूर लगा हुआ था,
جب ہم میلے میں گئے تو میں نے وہاں پر ایک عجیب و غریب آدمی کو دیکھا۔ وہ ایسے تھا جیسے کوئی جوکر ہوتا ہے، لیکن اس کا چہرہ بہت زیادہ عجیب تھا۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلایا، مجھے بہت سی ٹافیاں بھی دیں، میں نے بہت سی میٹھی چیزیں کھائیں۔ وہاں پر ایک بہت اونچا جھولا بھی تھا، مجھے اس جھولے میں بیٹھنا تھا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ وہ جھولا چل رہا تھا تو اس جوکر کا قد اتنا لمبا ہو گیا کہ وہ جھولے سے بھی اوپر چلا گیا اور اس نے مجھے جھولے کی سب سے اوپر والی ڈولی میں بٹھا دیا۔ اس کے بعد میں نے بہت جھولے لیے اور وہ جوکر غائب ہو گیا۔ جب میں اپنے گھر آئی، ماموں کے گھر آئی، تو جیسے ہی میں کمرے میں جانے لگی تو وہ جوکر سامنے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا اور وہ مجھے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور میں وہیں پر گر گئی۔ بس اس بچی نے یہی باتیں کی۔ شاہ صاحب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں خود اس جگہ پر جاؤں گا اور جا کر دیکھوں گا کہ آخر وہ کیا مخلوقات ہیں، اور اتنے بچے جو بیمار ہیں ان کا بھی علاج کرنا ہوگا، ورنہ وہ بچے زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ اسی ٹائم شاہ صاحب نے جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس گاؤں میں ہم لوگ گئے، شام ہو چکی تھی۔ شاہ صاحب، وہ بچی جو تھی، شاہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ بچی ساتھ نہیں آئے گی، اس بچی کو اس گاؤں میں بھی لے کر نہیں جانا، یہ بچی اپنے گھر میں ہی رہے گی۔ اس بچی کو اس کے گھر چھوڑا اور یہ کہا کہ جو تعویذ اس کے گلے میں ڈالا ہے اس کی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہوگی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ شاہ صاحب کے ساتھ میں بھی تھا۔ ہم لوگ اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب شام کو ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو جس طرف وہ میلہ تھا وہ راستہ بہت ہی بھیانک اور سنسان تھا۔ اس کے ایک سائڈ پر قبرستان تھا اور دوسری سائڈ پر وہ میلہ لگا ہوا تھا۔ ابھی ہم لوگ اس راستے پر ہی تھے۔ شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کر دی تھی۔ گاؤں کے جو دوسرے آدمی تھے ان کو میلے میں جانے سے منع کیا ہوا تھا۔ صرف شاہ صاحب اور میں ہی اس میلے کی طرف جا رہے تھے، باقی کے وہ سبھی لوگ اس حدود سے دور کھڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ہم لوگ میلے کے قریب جانے لگے، ہم نے وہاں پر بے تحاشا بندر دیکھے۔ بہت زیادہ کالے سیاہ رنگ کے وہ بندر تھے اور ان کے سائز بھی بہت زیادہ بڑے تھے۔ جوک تر جوک وہ بندر جمع ہی ہوتے جا رہے تھے۔ شاہ صاحب نے پڑھائی پڑھ کر جیسے ہی ان کی طرف پھونک ماری، ان سارے بندروں کے سروں میں آگ لگ گئی اور وہ بھاگتے بھاگتے غائب ہو گئے۔ بہت بھیانک منظر تھا۔ جب ہم لوگ اس میلے میں داخل ہوئے، وہاں پر بہت زیادہ لوگ بھی تھے، لیکن وہاں پر کچھ عجیب و غریب لوگ بھی ہم نے دیکھے جنہوں نے سرخ رنگ کی تہمت باندھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر کالے رنگ کے قمیض پہنے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے بہت زیادہ بھیانک تھے، بالکل سیاہ رنگ کے تھے۔ کبھی وہ ادھر جا رہے تھے، کبھی وہ ادھر جا رہے تھے۔ جیسے شاہ صاحب نے وہاں پر پاؤں رکھا، وہ لوگ ایسے بھاگنے لگ گئے جیسے وہ چھپ رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے اسی طرف ان کو جاتے دیکھا جس طرف قبرستان تھا۔ شاہ صاحب نے وہاں پر پڑھائی شروع کر دی۔ شاہ صاحب نے پڑھائی کر کے وہ میلے کا جتنا بھی حصہ تھا اس کے چاروں کونوں کے اوپر 4 کیل لگا دیے اور وہ اس حصے کو حصار کر دیا۔ اب وہ جو جنات تھے اس میلے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے مجھے وہیں پر رکنے کا اشارہ کیا اور وہ خود اس قبرستان اور میلے کے درمیان والے راستے پر آ گئے اور وہاں پر بیٹھ کر کچھ پڑھائی شروع کر دی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ایک بہت زیادہ بڑے قد کا آدمی تھا جو ایک دم سے پتہ نہیں کہاں سے نمودار ہوا۔ وہ چلتا ہوا آیا اور آ کر شاہ صاحب کے سامنے بیٹھ گیا۔ کافی دیر شاہ صاحب نے اس کے ساتھ کچھ بات چیت بھی کی، یہاں تک کہ شاہ صاحب کی آواز کافی بار اونچی بھی ہوئی۔ اس کے بعد وہ آدمی دوبارہ سے اٹھا اور اسی طرف گیا اور غائب ہو گیا۔ شاہ صاحب جب واپس آئے تو شاہ صاحب نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، مجھے آنے کا اشارہ کیا۔ جب ہم لوگ اس گاؤں کی حدود پر پہنچے تو شاہ صاحب نے گاؤں کے سبھی لوگوں سے یہ کہا کہ یہاں پر جو میلہ لگایا گیا تھا یہ جنات کا میلہ تھا۔ یہ لگایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ یہ شرعی مخلوق تھے، یہ جنات تھے سارے جو یہاں پر میلہ لگانے آئے تھے، کیونکہ ان لوگوں کو بچوں کی بلی دینی تھی اور وہ بچوں کی بلی ان لوگوں نے 11ویں دن دینی تھی۔ ابھی میلہ ختم ہونے میں 2 دن تھے۔ یہ جتنے بھی بچے بیمار تھے یا جتنے بھی بچے غائب ہوئے تھے وہ سارے ان جنات نے ہی غائب کیے تھے۔ اب وہ سارے بچے اپنے گھر واپس آ جائیں گے۔ میں نے اس میلے کے حصے کو حصار کر دیا ہے۔ صبح تک یہاں سے ہر چیز غائب ہو چکی ہوگی، کوئی بھی اس کے اندر اب پاؤں نہ رکھے۔ جیسے شاہ صاحب نے اس میلے کو حصار کیا تھا، وہاں پر جتنے بھی لوگ لڑکیاں موجود تھے ان کو واپس بھیج دیا گیا تھا۔ ایسی بہت سی لڑکیاں ہم لوگوں نے خود نکلتی دیکھی جو گاؤں میں جانے کے بجائے قبرستان کی طرف جا رہی تھیں۔ وہ سب وہی جنات تھے، بالکل چھوٹے چھوٹے،
سفید رنگ کے بچے جن کی سرخ رنگ کی آنکھیں تھیں وہ بھی بھاگتے ہوئے قبرستان کی طرف گئے اور غائب ہو گئے۔ شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ جنات کا ایک پورا قبیلہ تھا جو یہاں پر آباد ہونے کے لیے آیا تھا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اس پورے گاؤں کو ختم کر دینا تھا۔ پہلے انہوں نے ان بچوں کی بلی دینی تھی، بچوں کی بلی دینے کے بعد ان لوگوں نے یہاں پر اپنا ٹھکانہ کرنا تھا۔ جیسے پھر ہم لوگ گاؤں میں واپس آئے، شاہ صاحب نے ایک مسجد میں وہاں پر وہ رکے، وہاں پر سارے بچوں کو لایا گیا، تقریباً 10 سے 12 بچے تھے۔ سارے بچوں کی وہی حالتیں تھیں، ان کے چہرے عجیب تھے، آنکھیں عجیب ہوئی تھیں، خراتے تھے، ہنستے تھے، عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، ان کو بھی وہی جوکر بار بار نظر آتا تھا۔ تب جا کر شاہ صاحب نے جب ان سارے بچوں کو دم کیا، ان کے گلوں میں تعویذ ڈالے اور یہ کہا کہ ان بچوں کی 11 دن جب پورے ہوں گے تب تک حفاظت کرنی ہے، یعنی آج 9واں دن ہے، 2 دن ان کی بہت حفاظت کے ہیں، کیونکہ 2 دن میں وہ جنات دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ان 2 دنوں میں کوئی بھی قبرستان والے راستے کی طرف بھی نہ جائے۔ ہم لوگ اسی رات جب واپس پہنچے تو اگلے دن وہ جو جن کی بیٹی بیمار تھی، بچی بیمار تھی، وہ لوگ اس بچی کو دوبارہ لے کر آئے شاہ صاحب سے دم کروانے کے لیے، اور یہ کہا کہ رات کو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، یہ ساری رات بیٹھ کر روتی رہی ہے، بار بار اپنے چہرے پر تھپڑ مارتی تھی۔ جیسے ہی تھوڑی دیر کے لیے یہ سوئی، ہم لوگ اٹھ کر جب کمرے سے باہر آئے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ اس کے کمرے سے ایک کالے رنگ کی بلی نکلی۔ اس بلی کا سائز بہت بڑا تھا۔ وہ بلی اس کے کمرے سے نکل کر برآمدے تک پہنچی اور غائب ہو گئی۔ جب میں کمرے میں گیا تو میری بیٹی بیٹھ کر رو رہی تھی اور اپنے منہ پر تھپڑ مار رہی تھی۔ پھر شاہ صاحب نے دم کیا اور بتایا کہ 2 دن ان کی اور بہت حفاظت کرنی ہوگی۔ انشاءاللہ 2 دن کے بعد یہ بچی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ 2 دن آپ لوگوں کے گھروں میں ایسی مخلوقات اپنا آپ ظاہر کریں گی جو مختلف روپ لے کر آئیں گے کہ یہ بچے اپنے گلے سے تعویذ اتار لیں۔ پھر 2 دن کے بعد وہ لوگ دوبارہ آئے اور انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ 2 دن ہم لوگوں کے گھر ایک مانگنے والی آتی رہی ہے اور وہ بار بار یہ کہتی تھی کہ تمہاری بچی بہت پیاری ہے، مجھے اپنی بیٹی سے ملوا دو، لیکن ہم لوگوں نے اس کے سامنے اپنی بیٹی کو کیا ہی نہیں ہے۔ ابھی وہ مانگنے والی ہم لوگوں کے گھر پر آئی نہیں تھی کہ ہم لوگوں کی بیٹی نے شور ڈال دیا کہ وہ آ رہی ہے، وہ گھر کے باہر کھڑی ہے۔ جب جا کر دیکھتے تھے تو ایک عجیب و غریب مانگنے والی عورت بیٹھی ہوتی تھی۔ آج سے پہلے ہم نے اس کو گاؤں میں نہیں دیکھا، لیکن ہم نے تعویذ کی بہت حفاظت کی ہے۔ ہم نے اس کے گلے سے تعویذ نہیں اترنے دیا اور نہ ہی اس کو کمرے سے باہر جانے دیا ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے اس گاؤں میں بھی پتہ کروایا، ان بچوں کے ساتھ بھی عجیب و غریب مختلف واقعات ہوئے تھے، لیکن کسی بھی بچے کی جان کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ سارے گاؤں والوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر اس کے بعد وہ جو میلہ لگایا گیا تھا، اس جگہ پر میلے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ راتوں رات وہ سب کچھ کیسے غائب ہو گیا کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہاں پر ویسے ہی برابر ساری جھاڑیاں اور درخت تھے، جبکہ جب وہاں پر میلہ لگایا گیا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ اس میدان کو باقاعدہ صاف کیا گیا ہے۔ اور یہاں تک کہ گورکن کا یہ کہنا تھا کہ ان 2 راتوں میں قبرستان سے عجیب و غریب آوازیں گونجتی رہی تھیں، ایسا لگتا تھا کہ کوئی وہاں پر ڈھول پیٹتا ہے، اور وہ وہی سرخ تہمت باندھے لوگ تھے۔ قبرستان کے راستے پر بہت سے لوگوں کو دکھائی بھی دیے تھے، لیکن کوئی بھی شام کے بعد اس طرف نہیں جاتا تھا۔ یہ کہانی ہمیں نانا جی نے سنائی تھی، اور یہ کہانی آج سے 25-30 سال پہلے کی تھی۔ نانا جی کی اور بھی بہت سی کہانیاں ہیں جو میں نیکسٹ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فرح شیئر کر رہی ہیں پنڈی سے۔ فرح کہتی ہیں، میں راول پنڈی کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 9 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا۔ وہ گھر بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، کافی زیادہ گرینری تھی، بہت بڑا اس میں لان بھی تھا۔ وہاں پر جب اس گھر کی جو انٹرسٹ تھی، وہاں پر اس کی باہر کی سائڈ پر جہاں سے انٹر ہوتے تھے، اس کی باہر جیسے لاؤنج کا حصہ، ایک بہت بڑی ونڈو تھی اور اس کے آگے ایک چھوٹی سی بالکنی بنی ہوئی تھی۔ وہاں پر اکثر میں چیئر ڈال کر بیٹھتی تھی، مجھے وہ جگہ بہت اچھی لگتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، شام کا ٹائم تھا تو میں چیئر بچھا کر وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی ہم لوگوں کو اس گھر میں شفٹ ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے۔ کچھ بھی ایسا سچ فیل نہیں ہوا تھا کہ وہاں پر کوئی جنات یا ایسا کچھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز وہاں پر ہیں۔ میں وہاں پر بیٹھ کر اپنی بک اسٹڈی کر رہی تھی۔ مجھے اکثر یہ ناولس پڑھنے کا بہت شوق تھا، تو میں پڑھ رہی تھی تو ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پیچھے سے چیئر کو پکڑ کر کسی نے پیچھے کی طرف جیسے ٹرن کرتے ہیں تو پاؤں آگے سے اٹھ جاتے ہیں،
ایسا میرے ساتھ کسی نے کیا۔ مجھے لگا کہ شاید میرا بھائی ہوگا، وہ اکثر مجھے تنگ کرتا رہتا ہے تو وہی ہوگا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ علی مجھے مت تنگ کرو، تم کیوں مجھے پڑھنے نہیں دے رہے ہو؟ تو میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا نہیں، میں پھر ناول پڑھنے لگ گئی۔ پھر ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے سر کے بال کسی نے کھینچے ہیں۔ میرے بال لمبے تھے اور میں نے ان کی چٹیاں بنائی ہوئی تھی، باقاعدہ میری چٹیاں کسی نے جیسے کھینچی تھی۔ مجھے غصہ آیا تو میں نے جیسے وہ بک ہاتھ میں پکڑی اور میں اس کو مارنے کے لیے جیسے میں پیچھے پلٹی تو پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا کہ اگر وہ ہوتا، یہاں سے بھاگتا، نیچے بیٹھتا تو مجھے نظر تو آتا۔ میں فوراً سے بھاگی بھاگی اندر آئی اور میں نے جب دیکھا تو وہ اپنے کمرے میں موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ابھی تم باہر آئے تھے، تم نے مجھے چھیڑا ہے نا، تم نے مجھے تنگ کیا ہے نا؟ وہ قسمیں اٹھانے لگ گیا کہ نہیں میں تو باہر آیا ہی نہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ تم باہر جا کر بیٹھی بھی ہو یا نہیں۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے امی کو یہ بات جا کر بتائی تو امی نے مجھے یہ کہا کہ نہیں تمہارا وہم ہوگا، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، تم یہ ایسی ویسی بکس پڑھتی ہو اس لیے تم بہت زیادہ سوچتی ہو ان چیزوں کو، اور جو تم کہہ رہی ہو میرے بال کسی نے کھینچے ہیں وہ چیئر میں اٹک گئے ہوں گے۔ انہوں نے میری بات ہی نہیں مانی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ چیئر وہیں پر پڑی رہ گئی، میں باہر بھی نہیں گئی۔ رات ہو گئی، تقریباً 12:30 بجے کا ٹائم ہوگا۔ تو میں کچن میں گئی، مجھے بہت سے بھوک لگی ہوئی تھی تو میں فریج میں سے کچھ دیکھنے کے لیے گئی تھی کہ میں کیا کھاؤں۔ تو ہم لوگوں کا وہ جو لاؤنج تھا اس کے باہر ہی وہ ٹیرس کا حصہ تھا، جہاں پر ٹیرس تو نہیں کہہ سکتے اس کو، وہ باہر بیٹھنے کی جگہ تھی۔ تو جیسے ہی میں بھی کچن سے باہر نکلی تو لاؤنج کے پردے ہٹائے ہوئے تھے۔ میں نے چیئر کے اوپر کسی کو بیٹھے دیکھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے سر کے بال بھی بالکل سیم میرے جیسے ہی تھے، لمبے بال تھے۔ اس کی اب لاؤنج کی ونڈو کی طرف تو اس کی کمر تھی، مجھے سر نظر آ رہا تھا۔ میں بڑی آہستہ سے چلتی میں ونڈو سے جھانک کر دیکھنے لگ گئی تو باقاعدہ وہاں پر کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، بلیک کلر کے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں، میرا بھائی، میری امی، میرے ابو، ہم لوگ 4 لوگ صرف اس گھر میں رہتے تھے۔ ہم لوگوں کی کوئی میڈ بھی نہیں تھی جو ہم لوگوں کے ساتھ رہتی ہو۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی، میں نے کوئی آواز نہیں نکالی۔ میں بھاگتی ہوئی فوراً سے امی کے کمرے میں گئی اور میں نے امی کو یہ بتایا کہ باہر میں نے کسی کو بیٹھے دیکھا ہے، جہاں پر میں بیٹھتی ہوں وہاں پر کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ امی فوراً سے اٹھیں، جیسے امی میرے ساتھ باہر آئیں تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ میں نے 2 منٹ پہلے ہی وہاں پر ایک لڑکی کو بیٹھے دیکھا تھا۔ امی نے یہ کہا کہ تم بہت زیادہ وہم کر رہی ہو دوپہر سے، میں نے تو اگر لڑکی ہوتی تو مجھے بھی نظر آتی، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ جو بھی کچھ تھا وہ مجھے کیوں دکھائی دے رہا ہے اور مجھے ہی کیوں تنگ کر رہا ہے۔ میں پھر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ جیسے ہی ابھی مجھے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی، ایک دم سے مجھے بہت زیادہ چیخنے کی آواز آئی، بہت اونچی چیخ سنائی دی۔ میری آنکھ کھل گئی، میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ چیخ کی آواز بہت زیادہ بھیانک تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے بہت اونچی چیخ ماری ہو۔ میں فوراً سے اٹھی، میں نے ٹائم دیکھا موبائل سے تو 2 بجے کا ٹائم تھا۔ میں اٹھی اور اٹھ کر میں باہر آئی، میں نے دیکھا سب گھر والے سوئے ہوئے تھے، ایسا لگا کہ چیخ کی آواز بھی صرف مجھے ہی سنائی دی ہے۔ اب میں اور ڈرنے لگ گئی، میں نے کمرے کی لائٹ آن کی اور جیسے کیسے کر کے میں نے وہ رات گزاری۔ اگلے دن بھی میری یہی کنڈیشن رہی، میں بہت زیادہ عجیب فیل کر رہی تھی، بہت زیادہ مجھے بخار سا بھی محسوس ہو رہا تھا، شاید وہ خوف کا بخار تھا یا جو بھی تھا، میں ٹھیک نہیں تھی۔ تقریباً مغرب کا ٹائم ہوا تو ایک دم سے امی بھاگتی ہوئی میرے کمرے میں آئیں اور آ کر یہ کہتی ہیں کہ تمہیں تو بخار تھا، پھر تو تم باہر کیا کر رہی تھی؟ میں نے امی سے یہ کہا میں تو باہر گئی نہیں، میری تو طبیعت ہی ٹھیک نہیں تھی۔ امی نے کہا کہ ایسا کیسے پاسبل ہے، ابھی میں باہر گئی ہوں، میں نے لائٹس آن کی ہیں تو تم باہر چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی اور میں تمہیں ڈانٹنے لگی ہوں کہ تم باہر چیئر پر کیوں بیٹھی ہو، وہ بھی مغرب کے ٹائم اندھیرا کر کے۔ میں نے لائٹ آن کیا اور میں اندر آئی ہوں تو تمہارے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، تم اتنی جلدی اندر کیسے آ گئی ہو؟ میں نے قسمیں اٹھائیں کہ امی میں باہر گئی ہی نہیں ہوں، میں نے آپ سے جھوٹ کیوں بولنا ہے؟ امی نے یہ کہا کہ ہو بہو یہی کپڑے تم خود تھی، میں بھی تمہیں دیکھ کر آئی ہوں۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں باہر نہیں گئی۔ اب امی بھی تھوڑی سی پریشان ہو گئیں۔ اسی رات کی بات ہے، تقریباً 11 بجے کا ٹائم تھا، امی نے پھر کسی مخلوق کو دیکھا۔ امی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھیں۔ امی نے ابو کو آ کر یہ کہا کہ ہمیں اس گھر میں نہیں رہنا۔ پہلے میرا نام امی نے لیا کہ فرح کو اس طرح سے پرابلم ہوئی ہے، اب مجھے بھی اس گھر میں پہلے فرح کے روپ میں کچھ نظر آیا ہے اور اس کے بعد میں نے ڈرائنگ روم میں خود کسی کو جاتے دیکھا ہے، وہ بالکل کالے کپڑوں میں تھی، انٹرس والی طرف سے ہی وہ اندر آئی ہے اور وہ ڈرائنگ روم کے اندر چلی گئی ہے۔
میں نے خود اس کو دیکھا ہے، وہ ایک لڑکی کے روپ میں یہاں پر کوئی مخلوق ہے۔ ابو نے جب یہ بات سنی، ابو بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ ابو نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں کسی کا پتہ کرتا ہوں، میرے 2 دوست ہیں، وہ یہ عامل حضرات کے بارے میں جانتے ہیں، تو ہم پتہ کر لیتے ہیں، اگر ایسا کچھ ہے بھی صحیح تو۔ ابو نے اپنے ایک دوست کو فون کیا، ان سے بات ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ وہ صبح کسی کو لے کر ہمارے گھر آئیں گے۔ 11 بجے وہ ایک آدمی کو لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ جیسے وہ ہم لوگوں کے گھر آئے تو انہوں نے پورے گھر کا وزٹ کیا، ڈرائنگ روم کا وزٹ کیا، باہر والی جگہ کا وزٹ کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر بہت زیادہ بھیانک جنات کا بسیرا ہے، یہاں پر ایک چڑیل رہتی ہے، وہ اس گھر میں آباد ہے، اسی لیے وہ آپ کی بیٹی کو بھی نظر آئی ہے اور وہ گھر کی خواتین کو زیادہ تر نظر آتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اس گھر کو چھوڑ دیں، ورنہ وہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچائے گی۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ ہم لوگ کیا کریں، ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اتنی جلدی گھر کیسے چینج کریں۔ ابو نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہمیں کچھ پڑھائی وغیرہ بتا دیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے طور پر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی اپنے اوپر پڑھ کر پھونکتے رہیں اور جتنی جلدی ہو سکے اس گھر کو چھوڑ دیں۔ اس گھر میں تقریباً ہم لوگ 1 ماہ رہے۔ 1 ماہ کے بعد ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑنا تھا۔ اس 1 ماہ کے دوران وہ باہر چیئر کے اوپر ساری رات کوئی عورت بیٹھی نظر آتی تھی۔ اس کا بسیرا جس جگہ پر وہ چیئر تھی اس طرف تھا اور ڈرائنگ روم میں تھا۔ ڈرائنگ روم میں صوفے کے اوپر میری امی نے 4 سے 5 بلیوں کو بیٹھے دیکھا۔ جیسے ہی امی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو امی نے دیکھا صوفے کے اوپر 4 سے 5 بلیاں ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ سب بہت زیادہ عجیب و غریب چہرے والی بلی ہیں۔ جیسے امی نے لائٹ آن کی تو وہ ساری غائب ہو گئی۔ بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ پھر 1 ماہ کے بعد ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا، لیکن یہ جو ایکسپیرینس ہم لوگوں نے اپنی لائف میں کیا ہے اس کو ہم لوگ کبھی بھی نہیں بھلا سکتے۔ اس 1 ماہ کے اندر بھی اس مخلوق نے اپنا آپ بہت زیادہ ظاہر کیا۔ 2 سے 3 بار میں نے باتھ روم میں بھی ایک کالے رنگ کی پرچھائی کو دیکھا تھا۔ جب میں باتھ روم میں جانے لگتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ اندر آلریڈی کوئی کھڑا ہوا ہے، چمکتی آنکھیں بھی نظر آتی تھیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس نے ہمیں اس طرح سے نقصان نہیں دیا کہ ہم لوگوں کو اس حد تک نہیں ڈرایا جیسے لوگوں کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، لیکن اپنی موجودگی کا بہت زیادہ احساس دلایا اس مخلوق نے، اور بہت جگہ پر اپنا آپ ظاہر بھی کیا۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ فرا آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbeg57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر میں انور علیگی کا ناول بسیرا آن ایئر کر رہی ہوں، اسے ضرور وزٹ کریں، آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔